अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट वकार अब्बासी और आप देख रहे हैं मजाज डिजिटल न्यूज़। आज का टॉपिक इस्लामाबाद की अदलिया के हवाले से है कि इस्लामाबाद की अदालत में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बहुत बड़ा एक केस था और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज रहे हैं और उनको जली डिग्री केस में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया और वो नाअहल होकर आज का ये जो केस है इसकी जितनी भी प्रोज एंड कॉन्स हैं उनको हम देखेंगे। केस कहाँ से शुरू हुआ, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी वो कब हॉट वाटर में आए, इनकी डिग्री का मामला अदालत तक कैसे पहुँचा और फिर अदालत के अंदर ये केस कितनी तेज़ी से सुना गया, किसने सुना और इसमें क्या क्या हुआ। तो आज हम इस सारे मामले को, अदालत की इस सारे मामले को आपके सामने रखेंगे और मेरे साथ अदालती अमूर को कवर करते हैं अदरीस अब्बासी साहब मौजूद हैं, उनसे उनकी राय जानेंगे, वो अपनी आंखों देखा अहवाल जो है वो आपको सुनाएंगे। जी अदरीस अब्बासी साहब बताइएगा कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का जो मामला है वो है क्या, बेसिकली शुरू कैसे हुआ और फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हम अपने नाज़रीन को ये भी बताएंगे कि इस केस के अंदर क्या क्या डिस्कस हुआ और कैसे डिस्कस हुआ और कैसे ये तारिक महमूद जहांगीरी जो हैं वो जज से जो है वो एक आम शहरी बन गए। बहुत शुक्रिया वकार भाई साहब। देखें, एक तो बहुत बड़ा फ़ैसला है पाकिस्तान की तारीख़ का, अदलिया की तारीख़ का। ये बहुत अहम फ़ैसला है कि एक सिटिंग जज को उन्हीं के कुलीग जजेस जो है वो नाअहल करार देते हैं और वो ये फ़ैसला देते हैं कि जो हमारे साथ कुलीग जज है, जो हमारे साथ हमारी दूसरे कमरे अदालत में बैठे हुए जो काम कर रहा है, वो इस चीज़ का अहल नहीं है कि वो जज बने, वो इस चीज़ का अहल नहीं है कि वो लोगों को इंसाफ फराहम करे, वो इस चीज़ का अहल नहीं है कि वो लोग यहाँ पर बैठ के हमारे साथ बैठ के लॉ की डिग्री उसने नहीं की हुई, इस बात पे बैठ के वो लोगों के सज़ा और जज़ा का फ़ैसला करे। आज ये मामला कोई आज से कुछ माह पहले ही ये शुरू हुआ कि जब खबरों की ज़ीनत जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब बनते हैं। अब तो खैर उनको जस्टिस भी ना कहा जा सकता। रीज़न कि आज का जो फैसला हुआ है, तारिक महमूद जहांगीरी जो उस वक्त जस्टिस थे, तो उस वक्त उनको जो है उनके ख़िलाफ़ ये चीज़ शुरू होती है कि जो उनकी जो वकालत की डिग्री है वो जाली है। कराची के जो इस्लामिया कॉलेज है कराची, वहाँ से उन्होंने ये डिग्री हासिल जो है वो की और उसके मुताबिक जस्टिस जो तारिक महमूद जहांगीरी हैं उनके मुताबिक कि उनकी डिग्री सही थी, लेकिन जो इस्लाम ये बताइएगा, ये भी नाज़रीन को बता दें कि ये डिग्री कब ली गई और उनके डिग्रीज़ में कौन कौन से जो पार्ट थे उनके ऊपर एतराज़ात थे, वैसे ये बताइए। अच्छा, जो आज ड्यूरिंग हेयरिंग आज रजिस्ट्रार जो इस्लामिया कॉलेज जो कराची जहाँ से इनकी डिग्री थी वो भी पेश हुए। उन्होंने ये कहा कि जो उस वक्त इनको 3 साल के लिए बैन जो है वो किया गया था 1992 में, ठीक है, और उसके बाद इनकी जो ये नकल करते हुए बेसिकली पकड़े गए थे और ये बात रजिस्ट्रार ने कहा कि नकल करते हुए पकड़े गए थे, जिस पर इन पर बैन लगाया। और इन्होंने जो अपनी डिग्री ली लॉ का पार्ट 1 और पार्ट 2 जो क्लियर किया वो अपने नाम से नहीं किया, वो बल्कि दूसरे नाम से किया। नाम तारिक महमूद एक में और एक में तारिक महमूद जहांगीरी और बल्दियत दोनों में चेंज। अच्छा, देखें नाज़रीन, देखें ये पाकिस्तान की अदलिया के भी ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब कोई भी वकील जज बनता है और उसकी जितने भी क्रीडेंशियल्स होते हैं, डिग्रीज़ होती हैं, डेफिनेटली आप एक सरकारी नौकरी भी यहाँ पे लेते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो वहाँ पे जो उम्मीदवार होता है उसकी डिग्रीज चेक होती हैं, बाकायदा एक प्रोसेस होता है। इसमें सबसे अहम पार्ट है कि जब आप लॉ की डिग्री करते हैं आप बार काउंसिल का लाइसेंस लेते हैं। आप अगर आपको एज अ लॉयर प्रैक्टिस करनी है तो आप अपने मुतलका जिस जगह पे आपने करनी होती है तो आप कहीं से भी अपना लाइसेंस जो है वो लेते हैं। और लाइसेंस ये नहीं कि आप जाते हैं अपनी डिग्री जमा कराते हैं और अप्लाई करते हैं और उसी टाइम कहते हैं ये जी लाइसेंस है, नहीं। एक बार काउंसिल का एक पैटर्न है, एक प्रोसीजर है, आपने उसको फुलफिल करना है, एक टेस्ट है। बार काउंसिल आपका टेस्ट, इंटरव्यू, हर चीज़ कंडक्ट करके आपकी डिग्री की प्रॉपर स्क्रूटनी करके डिग्री को वेरीफाई करने के बाद आपको इस अगर समझती है कि आप इस चीज़ के अहल हैं कि आप लॉयर बन सकते हैं, आपकी सारी चीज़ें ओके हैं, देन आपको वो प्रोवाइड करते हैं लाइसेंस। और तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं। उन्होंने उनकी वकालत की प्रैक्टिस करने के बाद वो बतौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज भर्ती होते हैं और जब जज भी भर्ती होते हैं तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनको भर्ती करता है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी उनकी तमाम तर चीज़ें, उनके कैरियर, उनके वकालत की हिस्ट्री और उसके बाद उनकी डिग्री और इन सब चीज़ों की स्क्रूटनी करने के बाद ही उनको बतौर जज अहल समझता है। तो तब है उनको जो है वो बतौर जज जो है वो यहाँ पे काम करने के लिए उनका नोटिफिकेशन करता है और वो उनको तैनात करता है। लेकिन अब सवाल ये है कि इतने अरसे से उन्होंने यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं, तो जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अगर की तो फिर डिग्री इनकी कैसे जो है उस टाइम क्या डिग्री जो इन्होंने दिखाई वो सही थी या अब जो उसके बाद डिग्री कैंसिल हुई, ये मामला आज तक क्लियर नहीं हो सका। सिर्फ ये चीज़ कहा गई कि इनकी डिग्री जाली है और उस पर आगे बड़ा 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 ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डिग्री आप अब कहाँ चेक हुई,
نہیں ہوئی, کس طریقے سے ہوئی. سیکنڈ یہ ہے کہ طارق محمود جہانگیری جو ہے وہ صرف جج ہی نہیں رہے بلکہ 30 سے 32 سال وہ وفاقی دارالحکومت کے اندر انہوں نے وکالت کی ہے, بڑے بڑے عہدوں پہ رہے ہیں. اس کے علاوہ نیب کی پروسیکیوشن فوجداری کے وہ بہت بڑے وکیل سمجھے جاتے ہیں. ایک بڑا چیمبر ہے, بڑے اس چیمبر کے ساتھ تعلق ہے ان کا, بڑا نام ہے. اور ہم بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ڈگری ان کی ٹھیک نہیں تھی, وہ جج بھی بنے, اتنے بڑے عہدوں پہ رہے, اور پھر اس ساری چیزوں سے بڑھ کے اچانک ہی ان کی ڈگری کا کیس جو ہے وہ سامنے آتا ہے منظر پہ. 2-4 ایک بڑے ہارڈ قسم کے کیسز آتے ہیں اور اس کے بعد ان وہ ہارڈ واٹر میں چلے جاتے ہیں. اور سب سے اہم چیز ہے کہ جو ریسنٹلی ان کے کچھ فیصلے ایسے تھے, جس طرح کہ وہ ایک الیکشن ٹریبیونلز والے میٹر پہ جو ان کے فیصلے تھے, پھر اس کے بعد وہ اس ٹائم بہت ہاٹ ٹاپک میں آئے, نظروں میں آئے, میڈیا کی زینت بنے بہت زیادہ. پھر اس کے بعد ایم پی او آرڈرز جو تھے, خاص طور پہ پی ٹی آئی 3 ایم پی او کے جو پی ٹی آئی والوں کے آرڈرز تھے, اس کے بعد وہ بہت خبروں کی زینت بنے. ان کے اوپر بڑی جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا کچھ حد تک کمپینز بھی ہوئی. لیکن جب سے جعلی ڈگری کا میٹر ان کے اوپر شروع ہوا تو ان کے اوپر نا ان کی گردن پہ ایک تلوار لٹکا دی گئی. اور پھر کچھ ٹائم جب پہلے تو یہ شاید سمجھا جا رہا تھا کہ شاید اتنا ایزی ایک شاید جج کے دباؤ کے لیے یہ چیز ہوگی, تو اس کا دور اندیشی میں یا بعد ازاں ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں تھی آ رہی کہ یہ چیزیں آ کے یہاں تک پہنچ جائیں گی. لیکن پچھلے کچھ عرصے سے, کچھ مہینے 2 مہینے سے جس طریقے سے تیزی سے پروسیس کیا جا رہا تھا ان کے خلاف, جس طرح سے ان کو کچھ ٹائم قبل ان کو کام کرنے سے بھی روک لیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ آپ کی ڈگری کینسل ہے, اس پہ روکا کیا, بعد ازاں وہ سپریم کورٹ سے وہ معطل ہو گیا اور پھر انہوں نے اپنا دوبارہ کام شروع کر دیا. لیکن اب چونکہ ان کو اپنے کولیگز نے ہی نااہل کر دیا, اب ہوا یہ ہے اس کیس میں کہ جب بھائی صاحب یہ بتائیں کہ ایک ڈگری تو جامعہ کراچی کی ڈگری ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معاملہ آ جاتا ہے, اور طارق جہانگیری صاحب وہ اسلام آباد کے جج بھی تھے ہائی کورٹ کے جج, تو اس ڈگری والے معاملے کو کیا کراچی ہائی کورٹ کے اندر بھی, میرے خیال میں ہائی کورٹ کے اندر بھی یہ زیر سماعت رہا ہے اور وہاں پہ بھی تھا, تو آپ اس کیس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بہت زیادہ جلد بازی کے اندر نہیں ہوا ہے اس کا فیصلہ, اور مطلب پچھلے ہفتے اس کیس کو ایڈمٹ کیا گیا ہے اور اس ہفتے انہیں فارغ کر دیا گیا. کوئی بھی کیس ہے سر, اس کو سننے کے لیے آپ دونوں پارٹیوں کو عدالت سنتی ہے, دونوں پارٹیوں کے اس دلائل سننے کے بعد جواب الجواب کے بعد ہی جو ہے وہ فیصلہ سزا جزا جو بھی ہوتی ہے اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ پچھلی ایک ہیئرنگ ہوتی ہے, اس میں عدالت جو ہے وہ ان کے وکیل ریکارڈ کہتے ہیں کہ ہمیں ریکارڈ دیا جائے. جسٹس طارق محمود جہانگیری خود پیش ہو کے اس میں کہتے ہیں کہ مجھے ایک تو ٹائم دیا جائے کہ میں اپنے وکیل کر لوں, اور دوسرا جو ہے وہ مجھے ریکارڈ فراہم کیا جائے. اس ٹائم عدالت رجسٹرار جو ہے کراچی یونیورسٹی ان کو ذاتی حیثیت میں بلاتی ہے کہ آپ ذاتی حیثیت میں آئیں اور آپ تمام تر ان کی ڈگری سے متعلق ریکارڈ لے کر آئیں کہ ان کی ڈگری صحیح ہے, جعلی ہے, اور جعلی ہے کن بنیادوں پر ہے. اس ریکارڈ کے ساتھ وہ بھی آج پیش ہو جاتے ہیں. جسٹس طارق محمود جہانگیری 3 وکلوں پہ مشتمل ایک قانونی ٹیم بناتے ہیں, وکیل اکرم شیخ, بیرسٹر صلاح الدین اور وکیل عزیز بھنڈاری. اکرم شیخ اور بیرسٹر صلاح الدین ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریپرزینٹ کر رہے تھے, اور جو عزیز بھنڈاری ہیں وہ ان کو وفاقی آئینی عدالت جو ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ابھی ریسنٹلی بنی ہے وہ اس میں پیش کر رہے تھے. پچھلی ہیئرنگ پہ عدالت نے قابل سماعت قرار دی کہ یہ درخواست جو آئی ہے ایڈوکیٹ میاں داؤد نے ان کے خلاف جی, تو وہ درخواست قابل سماعت قرار دیا, اور اس کو جسٹس طارق محمود جہانگیری نے وکیل عزیز بھنڈاری کے ذریعے وفاقی آئینی عدالت کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں اس کو چیلنج کر رہا ہے. یہ میرے خیال میں گزشتہ کل چیلنج ہوئی ہے, کل وہ چیلنج بھی ہو چکی ہوئی ہے, اور اس کے اوپر ابھی تک کوئی فکس نہیں ہوئی. لیکن اب وہ جو درخواست ہے وہ ایک طرح سے غیر مؤثر ہو گئی, غیر مؤثر ہو چکی ہے, کیونکہ اب یہاں پہ آرڈر آ چکا ہے. اب اس کو جو ہے وہ وفاقی آئینی عدالت میں آج عدالت میں بھائی صاحب کیا ہوا یہ بتائیں کہ آج کی جو عدالتی کارروائی تھی وہ کتنی آپ کو کس قسم کے ماحول میں ہوئی, عدالت کا ماحول کیسا تھا؟ آپ سارے جو جرنلسٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کور کرتے ہیں, آپ کو کیا آزادانہ طور پہ رپورٹنگ کی اجازت اس طرح ملی؟ آپ کیا سویرے جب یہ عدالتی کارروائی شروع ہوئی تو کوئی ایسا ماحول تھا کہ بہت بڑا فیصلہ آنے والا ہے, اور بہت مطلب کیا ماحول تھا آپ ذرا ناظرین کو بتائیے. اچھا وقار بھائی صاحب, ہم جب گئے اسلام آباد ہائی کورٹ عدالت میں, چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی عدالت اور اعظم خان ان کے ساتھ بینچ میں تھے, اور ٹاپ 3rd فلور پہ یہ عدالت ہے, ان کا کمرہ عدالت. تو کمرہ ایک تو ماحول ایسا تھا جیسے کہ آج یہ چیز کلیئر ہو چکی تھی کہ آج شاید کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے. سیکیورٹی سخت, اور کمرہ عدالت کھچا کھچ وکیلوں سے بھرا ہوا, پورا کمرہ عدالت تقریباً 150 بندے کی وہ سٹنگ ہے وہاں پہ, شاید 150 سے زیادہ کی ہے. تو وہ پورا عدالت مکمل طور پہ بھرا ہوا, اور اس کے علاوہ لوگ کھڑے ہوئے بھی تھے سائڈوں پہ, اتنے ہی وکیل وغیرہ سارے کچھ تھے. اس سے ہٹ کے جب ہم کمرہ عدالت میں گئے, ہم اتنے عرصے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کور کر رہا ہوں میں, اور جو ہمارے کولیگز ہیں تقریباً کبھی بھی یہ ہم نے نہیں دیکھا کہ ہمیں موبائل فون الاؤ اندر نہ کیا گیا. ہم لے کے جاتے, سائلنٹ ہوتا ہے, ہم صرف ٹکر بناتے. ویڈیو پکچرز آبویسلی کورٹ کا ایک ڈیکورم ہے, وہ آپ بنا ہی نہیں سکتے, لیکن ہاں ہمیں یہ اجازت ہوتی تھی کہ ہم فون لے کے جاتے تھے.
ہم جو عدالتی کارروائی ہوتی تھی اس کو سنتے تھے، فون پہ ٹائپ کرتے تھے ٹکرز، اور ساتھ ساتھ ہم اپنے ادارے کو بھیجتے رہتے تھے. لیکن آج یہ ہوا کہ آج جیسے ہی ہم گئے تو دروازہ کمرہ عدالت کے باہر ایک بڑا سارا روسٹم جو ہے وہ پڑا ہوا تھا، اس کے اوپر باکسز تھے، ایک میل اور ایک فیمیل جو ہے وہ پولیس افسران تھے وہاں پہ موجود تھے، اور وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے موبائل سبمٹ کریں. موبائل سبمٹ کراتے تھے ہم وہاں پہ. پھر کمرہ عدالت میں پیپر پین پکڑ کے، یہ جس طرح آپ کا پڑا ہوا ہے یہی پیپر پین پکڑ کے ہم اندر گئے، ہم جا کے وہاں پہ لکھتے رہے، لکھ کے پھر باہر آتے رہے. کمرہ عدالت میں ماحول انتہائی آج بیچ میں گرم ٹھنڈا گرم سرد اوپر ہوتا رہا. جب میاں داؤد بیچ میں یہ بھی ہوا کہ میاں داؤد اور جو اکرم شیخ ہیں ان کے بیچ میں کراس کنورسیشن بہت ہوئی، ہاٹ کنورسیشن ہوئی، اور ایک دوسرے کے جو ہے وہ جو ہے کراس کنورسیشن ان کی بہت زیادہ ہوئی. کچھ ایشو پہ کچھ بات کر رہے تھے، جب میاں داؤد بات کر رہے تھے تو اس پہ اکرم شیخ کے کوئی ریمارکس دیے، تو پھر اس کے بعد دونوں کی جو ہے وہ کراس کنورسیشن ہوئی. لیکن عدالت نے اس کو کول ڈاؤن کیا، پھر عدالت نے دونوں کو موقع دیا. جو میاں داؤد تھے ان کا تو پوائنٹ اسٹریٹ اوے تھا کہ بھائی ان کی ڈگری جعلی ہے اور ان کو نااہل کرا دیا جائے، جو ایک درخواست گزار کا ہوتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر انہوں نے اپنے جو آرگومنٹس تھے ان کو رکھا. اور جو رجسٹرار تھے ان سے جب پوچھا تو رجسٹرار نے اپنا یہ چیز بتائی، اور انہوں نے کہا کہ ان کی ڈگری جعلی ہے، ان کے اوپر 3 سال کا وہاں پہ ان پہ بین لگایا گیا. یہ جب نقل کرتے ہوئے پکڑے گئے تب ان پہ 3 سال کا بین لگا، اور ان کے پاس جو ڈگری ہے اس 3 سال کے بین کے دوران انہوں نے پارٹ 1 پارٹ 2 کلیئر کیا، اور مختلف ناموں سے کلیئر کیا. ان کے پاس اس طرح سے اپنی ایکچوئل ڈگری ہے ہی نہیں، ان کے پاس جعلی ہے. یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ یو ایف ایم جو انفیئر مینس کے کیس بنتے ہیں نارملی کالجز میں، اور وہ جناب بنا، اور وہ مطلب یہ اعتراض ہے جو وکیل تھے درخواست گزار تھے ان کا بھی یہی اعتراض تھا کہ جہانگیر صاحب نے جو کیس مطلب اس سارے جو بین کا ایریا تھا اس مطلب اس ٹائم پیریڈ کے اندر انہوں نے دوبارہ سے ڈگری کی اور اپنے نام میں جو بین کے ٹائم پہ انہوں نے ڈگری کی، اور یہ سارا ایک پوائنٹ تھا. جو ان کے اپنے وکیل تھے ان کا جو ایک مدعا تھا وہ یہ تھا کہ ان کا تھا کہ انہوں نے جورسڈکشن کے اوپر کوشچن ضرور اٹھایا ہوا تھا، اور وہ کوشش تھے کہ ہم دائرہ اختیار کے اوپر کریں، اور انہوں نے وقت مانگا تھا. آج وہ دائرہ اختیار پہ یہ بات کر رہے تھے کہ ڈگری کراچی کی معاملہ کراچی ہائی کورٹ کا بنتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر وہ یہ چیز کر رہے تھے، ان کا جورسڈکشن کے اوپر بات کر رہے تھے، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ آج ہم کسی طرح اس کو لنگر آن کریں. لیکن شاید عدالت کسی چیز میں جلدی میں تھی، عدالت نے شاید آرڈر دینا تھا، واللہ عالم کیا تھا. لیکن عدالت نے جو ان کے آرگومنٹس جو وہ کر سکتے تھے ان کے وہ سنے، میاں داؤد جو درخواست گزار تھے ان کے سنے. پھر اس کے بعد جو رجسٹرار کا بیان تھا وہ لیا، ان کا بیان لے کے ان کی ساری چیزیں دی. اس کے بعد عدالت ہم نے یہ دیکھا کہ تو تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹہ یہ ہیئرنگ چلی. گھنٹہ سوا گھنٹہ ہیئرنگ چلنے کے بعد ججز نے کہا کہ ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں، اور وہ اٹھ کے چلے گئے. ٹھیک آدھے گھنٹے بعد تقریباً 10 منٹ بعد عدالتی عملے نے بتایا کہ 3 بجے فیصلہ سنایا جائے گا. اور تقریباً 1:30 بجے کے قریب، 1:15 بجے کے قریب آئی ہوپ سو یہ سماعت شروع ہوتی ہے، اور 2:30 بجے تک یہ ختم ہوتی ہے سماعت، اور 2:30 بجے. اور پھر اس کے بعد عدالت میں یہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا گیا کہ جی 3 بجے یہ جو ہے وہ فیصلہ سنایا جائے گا. تقریباً لگ بھگ 3:15 کے قریب جو ہے وہ فیصلہ سنایا جاتا ہے، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری بطور جج کام کرنے کے اہل نہیں ہے، اور ان کو نائل کیا جاتا ہے. ساتھ ہی یہ بھی آرڈر کیا جاتا ہے کہ جو ان کی بطور جج تعیناتی کا نوٹیفکیشن تھا اس کو فوری طور پر ڈی نوٹیفائی کیا جائے. لیکن یہ واقعی یہ میں آپ اسلام آباد کی جو عدلیہ کی تاریخ ہے نا اس کے اندر کوئی یہ نئی بات ہے نہیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہے وہ مس کنڈکٹ کے اوپر ہوئے تھے، ان کا کیس تھوڑا ڈفرینٹ تھا، لیکن اتنی جلدی میں ثاقب نثار صاحب کی عدالت نے انہیں جو ہے وہ کام سے روک دیا تھا. اور اس سے ہٹ کے آپ دیکھیں سپریم کورٹ کی حالیہ مظاہر علی نقوی کو اسی طریقے سے ہٹایا گیا، اور ججز کے حوالے سے بہت پاکستان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ دیکھیں مظاہر علی نقوی کو ہٹایا کس نے؟ سپریم جوڈیشل کونسل نے. سپریم جوڈیشل کونسل بنائی ہی اسی کے لیے گئی ہے کہ وہ وہاں پہ ججز کے خلاف درخواستیں آتی ہیں، ججز کے خلاف بے تحاشا درخواستیں، لیکن سزا جزا کا فیصلہ سپریم جوڈیشل کونسل. جہانگیری صاحب کا بھی اور ان کے وکلاء کا بھی یہی، جو جتنے بھی انہوں نے آرگومنٹ ہم نے فریم کیے تھے وہ بھی یہی تھے کہ ہمارے خلاف اگر کوئی کمپلین آئی ہے تو وہ اس کا فورم جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل ہے تو اس کے اندر اس کو بھیجا جائے تاکہ وہاں پہ اس فورم کے اوپر اس کیس کو سنا جائے. لیکن چونکہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ وہ بزید تھے، انہوں نے اس جو بجٹ بھی تھے، اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے گزشتہ سماعت پر ان پہ عدم اعتماد کا بھی اظہار کیا کہ انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ یہ فیصلہ سن سکتے ہیں، ہم نے آپ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں آپ کے خلاف، آپ کے کنڈکٹ کے خلاف درخواست دی ہوئی ہے. تو اس سارے کیس میں بھائی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو عدالتی فیصلہ آیا ہے، کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر
ایسے اور مزید 3-4 ہمارے ججز موجود ہیں جو چیف جسٹس کے خلاف بھی انہوں نے درخواست باقاعدہ 2-3 فورمز کے اوپر انہوں نے درخواستیں دائر کر رکھی ہیں. جوڈیشل ایکٹیویزم جو پچھلے سارے عرصے کے اندر نظر آیا اس کے اندر وہ فرنٹ لائن کے اوپر رہے ہیں. تو اب اس سارے ایپیسوڈ کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں باقی ججز کے اوپر کتنا دباؤ ہوگا اور وہ ان کی جو اپنا عدالتی کام ہے وہ کتنا سفر کر سکتا ہے, اور اس کے اوپر آپ فیوچر میں بھی کوئی ایسی استعفے وہاں سے آ سکتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے؟ تو اس حوالے سے ناظرین کو بتائیے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اب کیا مطلب فیوچر آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں وقار بھائی صاحب، ہمیشہ سے یہ پچھلے کچھ عرصے سے نا اسلام آباد ہائی کورٹ بہت خبروں کی زینت بنی رہی ہے، اور وہ صرف اس چکر میں کہ ججز کے معاملات اور ججز کے اندرونی معاملات، ججز کی جو لڑائیاں ہیں اس کے اوپر یہ خبروں میں بنی رہی ہے کہ ہم یہ دیکھتے رہے کہ ججز اٹھ کے سٹنگ ججز اٹھ کے اسلام آباد سپریم کورٹ میں جاتے رہے کچھ درخواستیں دائر کرنے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف کے، سرفراز ڈوگر کی تعیناتی جو ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، ٹرانسفر ججز کی تعیناتی کے خلاف وہ لوگ گئے. پھر اس کے بعد اس ٹائم چونکہ سینیورٹی بیسڈ کا بننا تھا، ٹرانسفر ججز کا معاملہ آ رہا تھا، لیکن اس پہ بھی سٹنگ ججز ہائی کورٹ کے اٹھ کے سپریم کورٹ میں جا کے درخواست دیتے ہیں. تو ججز کے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں وہ ہمیشہ مین اسٹریم میڈیا کی زینت کسی نہ کسی چیز کے اوپر، کسی نہ کسی ایشو کے اوپر ہمیشہ سے بنے رہے. اب جو آج کا فیصلہ ہے اس کے آنے والے وقت میں بہت سنگین نتائج ہو سکتے ہیں، بہت پاکستان کی عدلیہ کے اوپر، پاکستان کی عدلیہ کے اوپر، اسلام آباد ہائی کورٹ کی جوڈیشری جو ہے، مین جوڈیشری اسلام آباد کی جوڈیشری کے اوپر، کہ حالانکہ جو اسلام آباد کی بار کونسلز ہیں ان کی جانب سے یہ کئی دفعہ بارہا یہ بات کہی گئی کہ یہ جو روایت سیٹ ہونے جا رہی ہے یہ بہت غلط روایت ہے، اور اگر یہ روایت سیٹ کر دی گئی ایک عدالت کے، مظاہر علی نقوی کی جو ہم بات کر رہے تھے، مظاہر علی نقوی کو ہٹایا کس نے؟ سپریم جوڈیشل کونسل نے. وہ ایک فورم ہی ایسا ہے جو ججز کا سزا و جزا کا فیصلہ کرتا ہے، مس کنڈکٹ کہ اگر وہ مرتکب ٹھہرتے ہیں نہیں ٹھہرتے وہ ٹھیک ہے، وہ سمجھ آتا ہے. اگر یہ ان کو وہاں سے ہٹایا جاتا تو پھر سمجھ آتا کہ ہاں سپریم جوڈیشل کونسل واز دی رائٹ فورم، کہ وہاں سے ججز کو ہٹایا جا سکتا ہے اور ججز کو ہی تعینات کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے ہی اگر یہ چیز سمجھی کہ ان کی ڈگری غلط تھی تو اس لیے ان کو ہٹایا. لیکن اسلام آباد یہ پچھلے سارے عرصے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ جو ججز ابھی زیر عتاب آئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سپریم جوڈیشل کونسل والی سائٹ پہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ریفرنس آ جاتے تھے ججوں کے خلاف، اگر کوئی کمپلین ہوتی تھی، کوئی کرپشن کے ایلیگیشنز ہوتے تھے، کوئی ڈگری کا معاملہ ہوتا تھا، کیسا کوئی بھی واقعہ ہوتا تھا تو سپریم جوڈیشل کونسل کا ہی فورم ہوتا تھا جہاں پہ جج جو ہے وہ قابل گرفت ہوتے تھے، ان کا احتساب ہوتا تھا. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ اسلام آباد کی اپنی عدالتوں کے اپنے ساتھی جج جو ہے وہ اپنے ساتھی ججوں کو جو ہے وہ ان کے خلاف کوئی بھی کمپلین ہے تو وہ انہیں فارغ کر رہے ہیں. اور آگے ان کے نتائج کیا لکھتے ہیں، لوگ کیسے دیکھیں گے؟ تو بھائی صاحب یہ بتائیں کہ ایک ہائی کورٹ کے جج اور 30-32 سال 35 سال کا ان کا وکالت کا تجربہ ہے، اور ڈگری کے معاملے پہ ایک جج کو اگر فارغ کیا جاتا ہے اور 30-35 سال کے اس کیریئر کے بعد، اور ایک بہت مطلب عدلیہ کا بھی ایک بہت بڑا فورم ہے جہاں پہ وہ ابھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے، لوگوں کے اوپر کیا امپیکٹ آتا ہے؟ نظام کے اوپر بات ہوتی ہے، لوگوں کے اوپر، لوگوں کا کتنا ٹرسٹ رہے گا اس سارے سسٹم کے اوپر؟ ہماری عدلیہ سر، ہماری عدلیہ کا ویسے ہی نمبر ایک تو اوور آل ورلڈ وائڈ دیکھا جائے بہت نیچے ہے. آئی تھنک سو 148 کے 149 پہ جوڈیشری ہماری، اور اس سے ہٹ کے بھی لوگوں کا ویسے ہی اس عدلیہ پر اعتماد اٹھ چکا ہے کہ اگر انصاف صرف امیر کا ہے، انصاف غریب کا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور انصاف صرف غریب اگر ہم دیکھیں نا، میں کچہری کور کرتا ہوں، یہاں پہ کوئی چھوٹا سا میٹر ہے نا، 2-3 سال لوگ عدالتوں کے چکر کاٹتے رہتے ہیں لیکن ان کو انصاف نہیں ملتا. ان کو ایک آج کی ڈیٹ ہے تو شاید 3 مہینے بعد دوسری ڈیٹ ملے گی. لیکن یہاں پہ میٹر اس طرح کا تھا، یہاں پہ ایشو یہ تھا کہ ایک وکیل اٹھ کے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ جج کام کرنے کے اہل نہیں ہے، اس کی ڈگری غلط ہے، اس کو ہٹا دیا. ایک عام وکیل، ایک طرح سے ایک شہری اٹھ کے آیا، وکیل بعد میں بنے، ایک شہری تھا پھر وکیل بنا، ٹھیک ہے. اسی طرح نا ایک شہری اور وہ اس کے پاس وکالت ہے، وکیل ہے، ٹھیک ہے، وہ اٹھ کے آیا، اس نے کہا کہ یہ نااہل ہے کیونکہ ان کے پاس ڈگری جعلی ہے. کل کو اٹھ کے کوئی ایسا کوئی وکیل جو جسٹس طارق محمود جہانگیری کا حامی ہو کہہ سکیں، ٹھیک ہے، وہ اٹھ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے خلاف درخواست دے دے کہ بھائی کوئی بھی ایشو بنا کے کہ بھائی کہ نااہل، یہ نااہل ہے، کیا پھر ان کو نااہل ہوگا؟ کیونکہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہو چکا ہے. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی وقار بھائی صاحب کہ یہاں پہ جب بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو آئندہ ان فیوچر کبھی بھی کسی بھی پاکستان کی کہیں بھی جوڈیشری میں اس طرح کا کوئی میٹر زیر عتاب آئے تو اس طرح کے کیسز کا حوالہ وہاں پہ ضرور دیا جاتا ہے، اور اس کیسز کو
وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ ہاں فلاں عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہوا ہے تو اس کی بیس پہ یہ آرڈر کیا جا سکتا ہے. تو اب اگر یہ جسٹس طارق محمود جہانگیری والا جو آرڈر ہو گیا ہے، کل کو اٹھ کے کراچی کی کسی جسٹس کو، یا کسی اسلام آباد، کراچی ہائی کورٹ ہے، لاہور ہائی کورٹ ہے، پھر اس کے بعد کوئٹہ ہائی کورٹ ہے، پشاور ہائی کورٹ ہے، ان سب ہائی کورٹس کے اگر کسی جسٹس کے اوپر ٹھیک ہے اعتماد نہیں ہے، کوئی بھی وکیل جا کے درخواست دے گا، کہے گا کہ یہ ہے اور اس کو ہٹا دیا جائے گا. تو یہ ایک روایت بہت غلط سیٹ ہو گئی ہے جس کو شاید نہیں تھا ہونا چاہیے. یہی اگر چیز سپریم جوڈیشل کونسل سے ہوتی تو شاید وہ چیزیں بالکل مختلف ہوتی. لیکن ہاں یہ چیزیں ہوئی ہیں ادھر سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، انہی کے اپنے ججز نے ہی کولیگ جج کو ہٹایا. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے دور اندیشی کیا ہوتے ہیں. اور آپ کیسے دیکھتے ہیں بھائی صاحب کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اسلام آباد کی اندر، اسلام آباد بار کونسل ہے، اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ بارز ہیں، ہائی کورٹ کی بارز ہیں، وہاں سے ابھی تک تو خیر مجھے کوئی اتنا کوئی رسپانس اس طریقے سے آیا نہیں ہے. اور جس طریقے سے عدالت کے اندر بھی یہ جب کیس سنا جا رہا تھا تو ڈسٹرکٹ بار کی جو جتنی بھی نمائندگی تھی اسے چیف صاحب نے سننے سے انکار کر دیا تھا. اور مجھے کوئی بار کونسل کا رولز اس طریقے سے مطلب ہے کوئی نظر نہیں آیا کہ جس طرح سر جب جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کام سے روکا گیا تھا جس دن، اسی دن اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے جو ہال ہے جہاں پہ پریس کانفرنس کی تھی، راجہ علیم عباسی نے، بار کونسل کے جو ممبر ہیں، انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی تھی. انہوں نے کہا تھا یہ بہت غلط روایت سیٹ کی جا رہی ہے اور یہ بہت غلط ایک چیز جو ہے وہ ٹرینڈ کیا جا رہا ہے، بہت غلط روایت ہے، اس طرح کی چیز سے روکنا چاہیے، ججز کو خود سٹینڈ لینا پڑے گا. ٹھیک ہے، لیکن وہ چیز ہو گئی. ٹھیک ہے، بار کونسل کی طرف سے بہت رسپانس آتا رہا ہے، وہ ہمیں اسلام آباد بار کونسل کی طرف سے نظر آیا ہے. باقی اوورال آج کے فیصلے کے بعد اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ باقی بارز اور ملک بھر کی تمام بارز اس پہ کیا رسپانس دیتی ہیں، کیا چیز وہ دیکھتی ہیں کہ کیا یہ فیصلہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ روایت جو ڈال دی گئی ہے کیا یہ درست ہے. اور یہ روایت جو اب ایک طرح سے ڈل گئی ہے، اپنے کولیگ کو ہٹانے کی روایت ڈل گئی ہے، اب اس کو دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں یہ روایت کدھر جاتی ہے اور پھر اس کی بیس پہ کون جج ہوگا. جی ناظرین، بالکل جو یہ عدالتی فیصلہ آیا ہے اس نے جو پاکستان کی عدلیہ ہے اس کی سمت کا بھی تعین کرنا ہے اور اس کے عدلیہ کے اوپر کیا اثرات مرتب آنے والے دنوں میں اس ساری جو سچویشن ہے اور وکلا کا کیا ری ایکشنز آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ طے ہوں گی اور ہم دیکھیں گے بھی آپ کے سامنے گائے بگائے جو ہے وہ ساری انفارمیشن ڈیٹیل اور خبریں لے کے آئے پھر حاضر ہوں گے. بہت شکریہ.